नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ये एक और साल अता फरमाया कि जिसमें हम अब रमज़ान में दाखिल होने वाले हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है उसने फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन और इंसान को इसके सिवा किसी काम के लिए पैदा नहीं किया कि वो मेरी बंदगी करें। हम सब इस दुनिया में जो भेजे गए हैं, इसके पीछे अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो हमारा खालिक और मालिक है, वो यही है कि हम उसकी इबादत करें। उसकी इबादत करने का मतलब कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे चाहता है, वो हम करें। वैसे तो इबादत आम तौर पे हम हज, रोज़ा, ज़कात, नमाज़ इसको कह रहे होते हैं, या तस्बीहात पढ़ लिया, कुरान पढ़ लिया तजवीद से या अरबी में। बस इसी को इबादत समझ के हम कहते हैं कि जी बाकी हम आज़ाद हैं, जो दिल में आए करें। लेकिन बात ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत का मतलब सिर्फ़ ये तमाम तरीक़ेकार जो इबादत के हमने आम तौर पे समझ रखे हैं, उसके बाद यही है कि हम उससे अपनी इज़हार आजिज़ी ज़ाहिर करें और ये कि ये बात मान लें कि अल्लाह ही हमारा खालिक और मालिक है, और फिर जो वो कहेगा वो हमने करना है। और क्यों करना है? क्योंकि हमारा मालिक है, क्योंकि हमारा खालिक है, क्योंकि जो और मेरे और आपके पास है, वह सब कुछ उसका दिया हुआ है, और ये दुनिया भी उसकी है जो उसने बसाया है। तो what are we supposed to do is that do what Allah subhanahu wa ta'ala says, और जब वो हमसे राज़ी हो जाएगा, तो जब हम इस दुनिया से वापस जाएँगे और हमारे अमाल-नामे तोले जाएँगे, तो फिर वो अपनी खुशी से खुश होकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको इससे बेहतर जगह अता फरमाएगा, जिसको हम जन्नत कहते हैं। हम सब का मकसद जो है वो यही है कि हम अल्लाह की ऐसी इबादत करें कि वो हमसे राज़ी हो जाए, वो हमसे खुश हो जाए, और वो हमें फिर जब इस दुनिया से जो जगह हमारे लिए आज़माइश की है, अल्लाह के पास जब जाएँ तो वो हमें अपनी बेहतरीन जगह इनाम के तौर पर अता फरमाए। और ये जो महीना है, जो रमज़ान का महीना जिसमें हम दाखिल होने जा रहे हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया सूरतुल बक़रा में कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े रखना फ़र्ज़ किया गया है, जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि इबादत का मकसद क्या होता है कि हम अल्लाह को राज़ी करें, और फिर उस इताअत के जो हम पर फ़र्ज़ की गई है, फिर हर वो काम कर लें जो अल्लाह ताला चाहता है। अब रोज़े रखना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए हम पर फ़र्ज़ है, और फिर वही वाली बात है कि जब इंसान जिस तरह से रोज़े रखने चाहिए, रखता है, तो फिर वो तक़वा वालों में शामिल हो जाता है। अब ये जो बात की गई कि ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ये तक़वा है क्या चीज़? तक़वा किसको कहते हैं? तक़वा कहते हैं, वाव काफ या से इसका रूट है। विक़ा कहते हैं परहेज़ करना, डरना या बचना। वाव काफ या इसका रूट है। अरबिक लैंग्वेज में है कि हर वर्ड का रूट होता है, बेस होती है जिसमें उसके असल माने पिन्हा होते हैं, मौजूद होते हैं। तो विक़ा कहते हैं परहेज़ करना, डरना ना और बचना, यानी कि किस चीज़ से? अल्लाह की नाराज़गी से बचना, नाफरमानी से बचना, गुनाह से बचना,
اور پھر اینڈ میں برے انجام سے بچنا۔ یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ سے محبت کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے، یعنی کہ اللہ کی محبت میں ہر وہ چیز سے بچنا جس سے وہ ناخوش ہوتا ہے، راضی نہیں ہوتا، اور کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو کچھ ہمیں نعمتیں ملی ہیں اسی نے تو ہمیں دی ہے، اسی سے محبت تو پھر نہیں کی جائے تو کس سے کی جائے؟ ہمیں کوئی دنیا میں کوئی چیز دیتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمیں جب کوئی دنیا میں کچھ دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو میں بہت پسند ہوں، اور یہ جو ہے وہ میں بھی اس سے محبت کروں گی کیونکہ یہ مجھے اتنا کچھ دیتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے یوزلی ہم، جو آپ کو بہت آپ کا خیال کر رہا ہوتا ہے، بہت آپ کی ضروریات پوری کر رہا ہوتا ہے، تو what do? You start thinking that he cares about me. Hmm? But do we care back to him؟ یعنی کہ کیا ہم، کیا حال چال ہے؟ میں نے کہا آپ لوگ سے میری گزارش ہے کہ پلیز آپ لوگ اپنے مائکس بند کر دیجئے، ٹھیک ہے، کیونکہ پھر وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے آپ داخل ہوں۔ سو اصل چیز وہی ہے کہ ہم اللہ کی محبت میں اس کی رضا کی خاطر وقت کریں، اس کو خوش کریں، اس کو راضی کریں، کیونکہ وہ ہم سے بھی بہت محبت کرتا ہے۔ اور یہ محبت کی نشانی کیسے نظر آتی ہے؟ جب ہماری نعمتوں کی طرف ہم دیکھتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اسپیشل مہینہ دیا ہے رمضان کا، جس میں رحمت کے دروازے اللہ کے کھل جاتے ہیں اور زیادہ رحمتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا کان رمضان فتحت ابواب الرحمہ، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ پھر شیطان کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے۔ شیطان کو آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارا بہت بڑا دشمن ہے، وہ ہم سے راضی نہیں رہتا، وہ ہم سے ناراض ہی رہتا ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ شیطان، کہ انسان اللہ کو راضی نہ کرے۔ He's after us all the time۔ لیکن اللہ کا یہ بڑا احسان و کرم ہوتا ہے کہ اس مہینے میں ہمیں کیا کہتا ہے، تغلو فیہ شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، باندھ دیتا ہے ان کو کہ ہمیں تنگ نہ کرے۔ پھر ایک اور آتا ہے حدیث میں کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، تحقیق تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہاں ہم پھر جنت کے مکین یا اس کے وارث بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہمارا اصل تو کیا ہے مقصد؟ وہاں پہنچنا ہے نا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم جنت نہیں چاہتے، اور جنت تو ایسی چیز ہے کہ جو معمولی انعام نہیں ہے، دنیا کی کوئی چیز کمپیئر نہیں کر سکتی اس جنت سے، بلکہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ کتنی خوبصورت ہے۔ تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں۔ کیسے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر، کیونکہ وہ جانتا ہے اس کے بندے اس کی عبادت کرتے ہیں، ان کے لیے وہ پہلے سے ہی روک بنا دیتا ہے کہ تاکہ وہ جہنم میں نہ جائے۔ اب کوئی ان رحمتوں کو پانے کی کوشش نہ کرے تو پھر تو وہ بڑا ہی محروم رہا۔ پھر مغفرت کے مواقع ملتے ہیں، گناہ مٹنے لگ جاتے ہیں when we do the right things۔ فرمایا وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتُ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ، ایک رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ یعنی کہ نارمل بھی اگر آپ رمضان کو جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے گزاریں، اس سے فائدے اٹھائیں، تو پھر اس کے اور اگلے رمضان کے درمیان بھی اگر کوئی ہم سے چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں تو پھر بڑے گناہوں سے اگر ہم نے بچا ہے تو پھر وہ سارے مٹ جاتے ہیں۔
اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور رمضان کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں تک پہنچا دے، کیونکہ زندگی کا کسی کا بھروسہ نہیں ہوتا۔ لیکن انسان کوشش کرے اور دعائیں کرتا رہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے ضرور اس کو نصیب بھی فرماتا ہے۔ پھر جیسے کہا ہے کہ روزہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے عمل کا سوال کی بابت سوال کیا جو انہیں جنت میں داخل کرے، تو آپ نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، تم روزے کو لازم پکڑ لو کہ اس کے مانند کوئی چیز نہیں ہے۔ جانا ہے نا جنت میں، جنت میں جانا ہے نا ہم سب کو، تو کیا ہے؟ روزہ ضرور رکھو، جنت میں جانے والا کام ہے۔ پھر اللہ کی محبت کے روزے رکھنے میں پھر اللہ ہمیں آسانیاں بھی دیتا ہے کہ اگر جو روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ دن کے تو روزے ہیں، گنتی کے چند دن ہیں، پھر جو کوئی تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر لے۔ آپ نہیں کر رکھ سک رہے روزے تو دوسرے دنوں میں رکھ لو، اور جو لوگ مشکل سے روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں تو وہ ایک مسکین کا کھانا فدیہ دے دیں۔ یعنی کہ یہ پہلے ایک حکم بھی تھا، اور پھر اس کے دوسرے معنی بھی ہے کہ پھر وہ اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکا فار سم ریزن تو فدیہ دے دے، اور پھر اس میں بھی ہے کہ اگر بعد میں روزہ نہ رکھ سکتا ہو۔ پھر اس مہینے کو گزارنے کا طریقہ میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ قرآن کے ساتھ تعلق، قرآن سے ایسا تعلق، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کیونکہ یہ جو ہے قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن کیا ہے؟ انسانوں کے لیے ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے کے واضح دلائل۔ دس وائی اسپیشلی، یعنی کہ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو رمضان کا مہینہ از سیلیبریشن آف دا قرآن، اور قرآن کیا ہے؟ ہماری ہدایت کے لیے۔ ہدایت کون سی؟ کہ ہمیں ہدایت مل جائے اور ہم درست عمل کر لیں تو پھر کیا ہے؟ جنت میں جائیں گے۔ تو قرآن جنت میں لے جانے والی کتاب۔ پھر یہ ہے کہ اب یہ کہ قرآن ہدایت کا ذریعہ کیسے؟ کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر نہ اتارا تھا تو ان کو کہہ دیا تھا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع ہی نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ہمیں دنیا میں رنج غم ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں نا۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں یہ مل جائے گا اور وہ مل جائے گا، ہم یہاں تک پہنچ جائیں گے یا ہم بڑے ہو جائیں گے یا یہ اچیو کر لیں گے تو کوئی ہمیں رنج و غم نہیں۔ لیکن اصل رنج و غم کا علاج اللہ کی ہدایت پر عمل کرنے سے ہے۔ یہاں پہ یہ بات کہی جا رہی، تو جو کوئی خوف ہے، once you are connected to Allah subhanahu wa ta'ala through his book، اس کی رسی کو تھام لے، جو قرآن اللہ کی رسی ہے، حبل اللہ ہے، اس کو کوئی پکڑ لیتا ہے تو اس کو کوئی خوف اور غم ہی نہیں رہتا، کیونکہ اس نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا ہوتا ہے۔ پھر اگر کوئی قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے یا ایفرٹ کرتا ہے، اس کے لیے ارادے کر لیتا ہے، تو فرمایا جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی راستے بھی نکلا، کسی بھی جگہ پہ جا رہے ہو اللہ کا دین جاننے کے لیے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلاتا ہے، اور فرشتے اپنے پر طالب علم کے لیے بچھا دیتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اور بے شک عالم کے لیے یعنی کہ علم حاصل کرنے کے لیے وہ استغفار کرتی ہے ہر وہ مخلوق جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور مچھلیاں جو پانی کے اندر، ہر چیز علم والے کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہے۔ اور میں اور آپ تو ویسے بھی دعاؤں کے محتاج ہیں، ہم لوگوں سے کہتے رہتے اللہ کے دین کا علم حاصل کرو، بہت کچھ مل گیا، سارے گناہ معاف ہو گئے، اور عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح 14ویں رات کے چاند کی تمام ستاروں پر۔ یعنی کہ ویسے ہم کہتے ہیں جس کا مال بہت ہوگا
وہ بڑی چیز ہے۔ یا جو بڑی عبادت کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، سب سارا وقت لگا ہوا ہے، لیکن علم نہیں حاصل کر رہا، سیکھ نہیں رہا کہ میں نے کیوں یہ عبادت کرتا ہوں، تو اس کی حال یہ ہے کہ وہ چاند کی طرح ہو، یعنی کہ اس کی اتنی فضیلت ہے، اتنی وہ جو اس کی جو حیثیت ہے وہ اتنی زیادہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ اللہ والے کون؟ جن سے اللہ سبحانہ وتعالی محبت کرتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں کچھ اللہ والے ہوتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قرآن والے، وہی اللہ والے اور اس کے خاص ہیں۔ Special people of Allah are the ones who read the Quran۔ پھر قرآن جب آپ پڑھتے ہیں تو حفاظت بھی کرتا ہے۔ فرمایا اگر قرآن کو کسی چمڑے میں لپیٹ کر بھی آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ اسے نہیں کھائے گی۔ تو اگر کسی انسان کے دل میں قرآن ہے تو پھر اس کو آگ نہیں کھائے گی، یعنی کہ وہ جہنم میں نہیں جانے والا۔ اور دنیا میں بھی ہم کتنے ایسے معجزات دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ پہ قرآن رکھا ہے تو ہر چیز جل جاتی ہے، قرآن نہیں جلتا۔ کیا یہ ہمارے لیے معجزات ہمیں سبق دینے کے لیے کافی نہیں ہے؟ دنیا جہان کی چیزیں جل جاتی ہے لیکن قرآن کو نقصان نہیں۔ اور اگر کسی کے دل میں قرآن ہے، اس کے دماغ میں قرآن ہے، اس کی یادداشت میں قرآن ہے، اس کے عمل میں قرآن ہے، تو پھر اس کے ساتھ کیسا معاملہ۔ پھر قرآن ایسی کتاب ہے کہ قیامت کے روز بھی سفارش کریں گے۔ روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے روز سفارش کریں گے۔ قرآن کہے گا، روزہ کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اپنی خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات میں سونے سے روکے رکھا، یعنی کہ وہ رات میں اٹھ کے تہجد میں بھی قرآن پڑھتا رہا، یاد کرتا رہا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارشیں قبول کی جائیں۔ ہمارے لیے خوشخبریاں ہیں جو کرتا ہے، پھر یہی ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں گے، کیونکہ جو قرآن پڑھتے ہیں نا پھر وہ اللہ ہی کی باتیں کرتے ہیں، وہ اللہ والا ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ سے محبت کرنے والے اور کیا چاہتے ہیں کہ جس سے وہ محبت کرتے ہوں وہ بھی ان سے محبت کرے، وہ بھی ان کو یاد رکھے۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو، نعمت کو نہ چھوڑو، مجھے نہ بھولو۔ اور سب سے بڑا شکر کہ اس نے مجھے اور آپ کو قرآن دے کے بتا دیا کہ میں نے کرنا کیا ہے، کیسے راضی کرنا ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ سے محبت کرنے والے اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اپنے پہلوؤں پر، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں، اور کہ ہم کہتے ہیں ہمارے رب نہیں تو نے پیدا کیا ان کو باطل، پاک ہے تو، بس بچا ہم کو آگ کے عذاب سے۔ یہ اللہ والے لوگ جو ہر وقت اللہ کو یاد کریں۔ اب رمضان کا مہینہ ہمارے لیے کیوں آیا؟ کیوں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پورے مہینے میں روزے رکھنے کو کہتا ہے؟ کہ ایک ریزن تو قرآن کی بات ہے نا، دوسرے ہمیں ایک ہماری تربیت ہوتی ہے اس مہینے میں۔ وہ تربیت کیا کہ صبر کے مہینے، رمضان کے اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا سینے کے کینے کو دور کر دیتا ہے۔ اب یہ جو مہینہ ہے جب ہم روزے رکھتے ہیں نا تو ہمارے دل کا کینہ چلا جاتا ہے، دن میں کسی کے لیے نفرت ہے یا کوئی برائی ہے یا خرابی ہے، دلوں کی جو ہے یہ علاج ہوتا ہے اس میں۔ آپ جب روزے رکھتے ہیں آپ کے اندر اللہ کی رضا کے لیے جب روزہ رکھتے ہیں تو اس کے آپ کے اندر صبر آ جاتا ہے، لوگوں کی باتیں آپ کو ہرٹ نہیں کرتی۔ پھر دعائیں مانگنے اور قبولیت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ میں جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہتے ہیں بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔
تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانے اور مجھ پہ ایمان رکھے تاکہ وہ ہدایت پائے۔ تو دعائیں مانگنے کا، اور ہم سب بھی اللہ کے محتاج ہیں، ہم ہر وقت ہی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن اس میں اسپیشل ہے۔ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے ہر دن اور رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ آپ کی آزادی کے مہینہ آ رہا ہے، اور ماہ رمضان کے ہر دن اور رات میں ہر مسلمان کے لیے ایک ایسی دعا ہے جسے قبولیت سے نوازا جاتا ہے۔ قبولیت ایوری ڈے، ایوری نائٹ۔ تو اسی لیے خاص دعاؤں کا اہتمام کریں۔ پھر روزہ کیا کرتا ہے؟ ڈھال ہے۔ فرمایا روزہ آگ سے ڈھال ہے، جس طرح لڑائی میں تم میں سے کسی کی ڈھال ہوتی ہے۔ You want to protect yourself from the hellfire? So what do? آپ کیا کریں کہ آگ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے چہرے کو آگ سے 70 سال کی مسافت پر رکھے گا۔ 1 day۔ تو اس کا مطلب ہے if you do all the 29 days or 30 روزاز، پھر آپ سوچیں ملٹیپلائی بے 70 آپ کر لیں، اتنی دور آپ کو کر دیا جائے گا۔ کتنی بڑی خوشخبری۔ تو اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ میرے روزے پورے کریں تاکہ میں جہنم سے بہت دور ہو جاؤں۔ پھر ہمیں روزوں میں کن کاموں سے بچنا ہے؟ کھانا پینا اور شوہر و بیوی کو مباشرت کرنا، یہ تو مین چیز ہے۔ لیکن کیا بس یہی چیز ہے ہمیں جن سے بچنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جھوٹ، بےہودہ اعمال اور بےہودہ باتوں کو نہیں چھوڑا، جھوٹی باتیں نہیں کی، بیکار کی چیزیں نہیں بولی، نہ یہ دیکھی، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شخص کھانا پینا چھوڑ دے۔ اب ویسے تو آپ کھا پی نہیں رہے، لیکن آپ سارا دن سو رہے ہیں، یا پھر آپ بیکار کے کام کر رہے ہیں، بیکار کی چیزیں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، اور بےہودہ باتیں کر رہے ہیں، بےہودہ باتیں عمل کر رہے ہیں، حرکتیں کر رہے ہیں، تو کیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے آپ کے روزے کی۔ دیٹ مینس آپ کا روزہ قبول نہیں ہونے والا۔ اسی لیے ان چیزوں سے بچیں۔ پھر طریقہ کیا ہے؟ مشکل سے سبھی آپ جانتے ہوں گے روزہ کیسے رکھتے، لیکن تھوڑا سا ایک یاد دہانی ہو جاتی ہے جب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے تو یہی ہے کہ چاند دیکھ کر دعا کریں۔ اور کیا ہے دعا؟ اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے اللہ ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور یہ اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ پھر روزہ جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے رکھنا ہے، اور جہاں عام طور پر جو مشہور دعائیں ہیں روزے رکھنے کی، وہ کوئی جو ہے وہ ہے درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اصل چیز ہے نیت، اور اگر آپ نے نیت کر لی ہے تو وہ دل میں وہی کافی ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو کوئی ورڈز بولنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، جسٹ ڈو نیہ ان یور ہارٹ، دل میں آپ نیت کر لیں میں آج کا روزہ رکھوں گی، اور بس کافی۔ کوئی الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے سحری ضرور کریں، سحری ضرور کریں۔ آتا ہے کہ تسحر فإن فی السحور برکہ، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص یہ انسٹرکشن دی کہ سحری میں ضرور کچھ نہ کچھ کھائیں۔ اب سحری میں کیونکہ ہمیں کھانے کو بعض اوقات نہیں ہوتا، لیکن پانی ہی ضرور پی لیں، چاہے پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا کرو۔ آپ نے فرمایا سحری کھانا باعث برکت ہے، اس لیے اس کو ترک نہ کیا کرو، خواہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ہم تو رات میں کھا کے سو جاتے ہیں، ہم رات میں کھا کے سو جاتے ہیں تو ہم جو ہے نا وہ اٹھ نہیں سکتے صبح۔ بھائی اگر آپ نہیں اٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ یہ برکت سے تو محروم رہ جائیں گے نا۔ تو برکت پانے کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ سحری کریں۔
ٹھیک ہے، تو سحری کرنا ضروری ہے۔ پھر اسی طریقے سے کھجور بھی بہترین سحری ہے، آپ نے فرمایا نعمت سحور المؤمن التمرو، کھجور مومن کی بہترین سحری ہے۔ تو اگر آپ ایک کھجور بھی کھا لیں نا تو سحری، اور اگر ویسے بھی اگر آپ کچھ اور بھی کھا رہے ہیں تو کیا کریں، کھجور بھی کھا لیا کریں، چھوٹی سے کٹورے میں رکھ لیا اور سب نے اس میں سے کھا لیا۔ پھر سورج غروب ہوتے ہی افطار میں جلدی کریں، جیسے یہ نہیں کہ بھی سارا خاندان بیٹھے گا تب ہم کھجور اٹھائیں گے، کیونکہ بعض دفعہ ایسے تھے کہ بڑا آ کے بیٹھے گا تو کھائیں گے، نہیں، جیسے ہی سورج غروب ہوا افطار کر لیں، کچھ نہیں تو کھجور ضرور کھا لیں، کیونکہ آپ سب نے فرمایا کہ جب تک لوگ افطار میں جلدی کریں گے بھلائی پر ہی رہیں گے، فائدہ ہی اٹھائیں گے۔ پھر کس چیز سے کھولیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی نے روزہ رکھا ہو تو اسے چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے، اگر کھجور نہ پائے تو پانی سے افطار کرے، بلا شبہ پانی پاک کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہی جس سے سحری کی اس سے بھی آپ جو ہے وہ افطار بھی کر سکتے ہیں، اور پھر یہ آپ کو پاک بھی کرتے ہیں، obviously ایک ریفریشنگ ڈرنک ہے پانی۔ اور اسی طریقے سے آپ سب کی حدیث ہے کہ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ، بلا شبہ پانی پاک کرنے والا ہے۔ پھر روزدار کے منہ میں بو ہو جاتی ہے، کیونکہ کچھ آپ کھا پی نہیں رہے، بہت زیادہ آپ کچھ ایسا نہیں کر رہے، تو اس میں کیا ہے کہ آپ کیا کریں گے، والذی نفسی بیدہ لخلوف فم صائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بیان کیا کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کی منہ کی بو بساند اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند۔ تو اگر آپ کے منہ سے تھوڑی بہت منہ بند رکھنے کی وجہ سے کوئی اسمیل بھی آ رہی ہے تو اللہ کو وہ پسند ہے۔ ہاں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ منہ کو بالکل ہی گندا رکھیں، جب آپ منہ میں آپ کو بند تو ہے لیکن جب آپ کلی کر رہے ہیں، جب وضو کر رہے ہیں تو آپ جو ہے مسواک بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو مسواک، لیکن مطلب اس میں یہ نہیں کہ مسواک کو جو نگل لیں، لیکن ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش کے ذریعے نہیں کیا ہوگا، خالی اگر برش لگا لیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ اگر جو مسواک کر لیں تو اس سے بھی بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ اسمیل نہیں ہوتی منہ میں۔ پھر اسی طریقے سے روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، اس میں طاقت کا انجیکشن یا ڈرپ لگوانے سے، جیسے کوئی لگا رہے کوئی کمزوری ہو رہی ہے، پھر حیض یا نفاس کا شروع ہونا، پیریڈ سٹارٹ ہو گئے، چاہے وہ ایک ڈراپ ہی کیوں نہ ہو، یا پھر جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ روزہ کھولنے سے چند سیکنڈ پہلے ہی جو ہے وہ آپ کو سٹارٹ ہو جائے، پھر آمدن قے کرنے سے، یعنی کہ جان بوجھ کر آپ اپنے آپ کو الٹی کرا رہے ہیں انگلیاں ہاتھ ڈال کے حلق میں، پھر ناک میں دوا ڈال کر پیٹ میں اگر چلی جائے، ایسی کوئی دوائی ڈال رہے ہیں ناک میں تو وہ بھی الاؤڈ نہیں ہے، منہ سے تو الاؤڈ ہی نہیں ہے، نہ کہ ناک میں بھی اگر ڈالی جائے۔ پھر اسی طریقے سے کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، اس میں کہ مسواک کرنے سے، سرما لگانے سے، کلی یا غسل کرنے سے، اور پچنے لگوانا، پچنا ہوتا ہے نا کہ جس کو آپ کو کیا کہتے ہیں اس کو، ہوں آپ میں سے کوئی بتائے گا کیا کہتے ہیں پچنے لگوانا؟ ہوں جی، وہ جو تھوڑا سا بلڈ نکالتے ہیں نا اس میں سے، کیا کہتے ہیں؟ کپنگ ہاں جی، کپنگ کپنگ کہتے ہیں، کپنگ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے علاوہ خود بخود قیا آنا، پھر یہ کہ بھول کر اگر آپ نے کھا پی لیا، فار ایگزامپل کوئی چیز رکھی تھی اور ہے گرم گرم پکوڑے ہیں جی، ایک دم سے اٹھایا آپ نے تھوڑا منہ میں ڈال لیا، اچھا اب آپ کو یاد ہی نہیں رہا، یا آپ پکوان کر رہے کچھ کر رہے چکھ لیا، اچھا یاد ہے کہ اگر آپ چکھتے ہیں تو اگر زبان کی ٹپ پہ اگر کوئی آپ نے چیز چکی ہے جان بوجھ کے، تو پھر اس کو اندر نہیں لیں، اس کو آپ فوراً پہ تھوک دیں تو الاؤڈ ہے، میں نے خواہ مخواہ میں نہ بھی کریں تو اچھا ہی ہے، لیکن بہتر ہے کہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں بعض اوقات ہوتا ہے اگر نہیں کیا تو بہت، جیسے بہت سارے لوگوں کو بلایا ہوتا ہے، لوگ شاید ناراض ہو کے کوئی چیز ہے، ہلکی سی آپ یہ چیز بالکل چک پہ تھوڑا سا چیک کر کے اگر آپ تھوک دیں تو اٹ از اوکے، لیکن اگر فرض کریں کوئی آپ کھانا پکاتے پکاتے جیسے کوئی ایک چیز اٹھا کے منہ میں ڈال لیا، کوئی آتا ہے کہ ارے یہ کیا رکھا ہے منہ میں ڈال لے، تو بھول کر اگر کھا پی لیا تو پھر اس پہ پھر آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے زبان کے، جیسے میں نے آپ کو بتایا چکھنا مگر نگلنا نہیں، پھر تھوک نگلنے سے نہیں ہوتا، اور دانتوں سے خون اگر نکلتا ہے نہیں ہو ٹوٹتا،
پھر خوشبو لگانا یا سونگھنا نہیں ٹوٹتا روزہ، پھر بچے کو دودھ پلانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، پھر ذہن میں انجانے میں شہوت کا تصور آئے اور منی خارج ہو جائے یا سوتے میں احتلام ہو جائے، آپ سو گئے دوپہر میں احتلام ہو گیا آپ کو ایک دم سے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا آپ کا، بس آپ جا کے نہا لیں، اٹ ول بی اوکے۔ پھر روزداروں کے لیے جنت کا یاد رکھیں مخصوص دروازہ ہے، جنت پہ ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن پکارا جائے گا کہ روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ چنانچہ جو شخص روزہ رکھنے والوں میں سے ہوگا اس میں داخل ہو جائے گا، اور جو داخل ہو گیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ ہوں پھر اسی طریقے سے روز رمضان میں قیام کا بہت اجر ہے۔ قیام کرنا کیا ہے کہ قرآن کے ساتھ وقت گزارا جائے، اور اس میں ویسے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، اور اگر کوئی کھڑے نہیں ہو سکتا چلے بیٹھ کے نماز پڑھیں۔ تو تہجد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد یا قیام اللیل کیا کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے، تمہارے لیے اپنے رب کے قرب کا وسیلہ، گناہوں کو مٹانے اور گناہوں سے بچنے کا سبب ہے۔ اچھا، اب اکثر یہی لوگ کہتے ہیں کہ کیا جو ہے تراویح پڑھی جاتی ہے، تو یاد رکھیں تراویح از بیسیکلی یہی قیام اللیل ہی ہے، رات کی نماز کے لیے آتا ہے، اور تہجد بیسیکلی کہتے ہیں کہ انسان سو کے اگر اٹھ کے پھر نماز پڑھتا ہے تو پھر وہ جو سجدہ کہتے ہیں چھوڑنا ہٹنا، تو جب سو کے اٹھ کے کوئی اگر نماز پڑھی جائے تو وہ بھی اس کو پھر تہجد کہا جاتا ہے، اور اگر کوئی سوئے بغیر بھی اگر نماز پڑھ لے تو قیام اللیل کہلایا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ہمارے لیے گناہوں کو مٹانے اور گناہوں سے بچنے کا بھی سبب ہے، اللہ کے قرب کا وسیلہ ہے۔ پھر اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں، اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ پھر یہ ہے کہ جس کو توفیق ہو یا موقع ہو تو وہ اعتکاف کرے، اور تو اعتکاف کے بارے میں سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے کہ اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو تو ان بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی حدود ہے، ان کے پاس بھی نہ جانا۔ اس طرح اللہ اپنی لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں۔ اور اس میں یاد رکھیں کہ یہ ویسے تو رمضان کی راتوں میں شوہر اور بیوی جب روزے کی حالت میں نہیں ہے تو تعلق کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی اعتکاف کر رہا ہے، اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ آخری 10 راتوں میں یوزیلی ہوتا ہے، اس میں پھر یہ جو ہے رات میں پھر کیونکہ وہ مسجد میں ہوتے ہیں تو بیوی کے ساتھ پھر وہاں پہ یعنی کہ یہ نہیں ہوگا کہ گھر جا کے میں تو تعلق کروں، تو اس کی اجازت نہیں ہے، ورنہ وہ تو اعتکاف نہیں ہوگا، کیونکہ بیسیکلی اعتکاف اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے مسجد میں عبادت کی غرض سے رہنا ہوتا ہے۔ آخری عشرے میں اعتکاف کر سکتے ہیں تو اس کا آپ اہتمام کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہر سال 10 دن اعتکاف فرماتے، لیکن وفات کے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ پھر یہ ہے کہ خاص طور پہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے، یعنی کہ رات میں کی عبادت پہ بہت زور دیتے، خود بھی اور اپنے گھر والوں کو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کوشش کریں کہ خود بھی ان آخری راتوں میں all 10 نائٹس یاد رکھیں، ویسے تو جو ہے وہ ليلۃ القدر کے لیے آتے ہیں کہ ہر طاق رات میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ لاسٹ 10 نائٹس وہ خاص طور پہ اہتمام کرتے۔ پھر یہ ہے کہ ليلۃ القدر کی نیت سے بھی خوب عبادت کرنی چاہیے آخری عشرے کی طاق راتوں میں خاص طور پہ۔ ہم نے اس قرآن کو جیسا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا گیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، یعنی کہ 1000 مہینے کی جو ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں، یا 1000 مہینوں میں جو بھی خیر کر رہے ہوتے ہیں، یہ راتوں کی بہت فضیلت ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کے اترتے ہیں، یعنی کہ اگلے سال کے لیے ہماری تمام جو معاملات ہونے ان کے احکامات نازل ہوتے ہیں، وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور جگہ آتا ہے کہ یہ مہینہ جو تم پر آ رہا ہے، آپ نے فرمایا یہ مہینہ جو تم پر آ رہا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو شخص اس میں محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا، اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی کو محروم کیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے
کہ ہم ان راتوں میں خوب عبادت کریں۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کیا، یعنی کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی، قرآن پڑھا، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر ليلۃ القدر میں کرنے کے کام کیا ہے؟ ایک تو یہ رات پانے کی کوشش، گھر والوں کو بھی اس کی تاکید کی جائے اور قیام اور خوب عبادت کریں۔ پھر اس رات کی جو خاص دعا کی وہ کثرت کریں، وہ دعا کون سی ہے؟ ہم، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، بس مجھے بھی معاف کر دے۔ پھر اسی طریقے سے اس مہینے میں خاص طور پہ ایک دوسرے کا خیال کرنا، لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل مومن کو خوش کرنا ہے، اس کا قرض ادا کرنا ہے، اس کی ضرورت پوری کرنا اور اس کو اس سے کوئی تکلیف اور سختی کو دور کرنا ہے۔ تو یہ مہینہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ جو بھی ہو کہ ہر لوگوں سے کسی کو تکلیف دی ہے اس کو ساتھ معافی مانگ لے، اس کی کوئی مدد کسی کو ضرورت ہے اس کی مدد کرنے کی پوری کوشش کرے، کوئی تکلیف کوئی سختی ہے کسی کے ساتھ کچھ ہے تو ضرور اپنے ارد گرد دیکھیں اور ان کی ضرور کے ساتھ معاملات کو اچھا کریں، ان لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اچھے اخلاق کے ساتھ اس شخص کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہو اور رات کو قیام کرتا ہو، یعنی کہ جہاں ہم روزہ رکھ رہے ہیں رات کو قیام کر رہے ہیں، پھر ہم اگر چاہتے ہمارے درجات بلند ہو تو اچھے اخلاق کے ساتھ ہر کسی کے ساتھ معاملات اچھے کرے، ہر کسی کو سلام کرنا، مسکرا کے دیکھنا، اسی طریقے سے ایک دوسرے کے جو ہے وہ کا خیال رکھنا، ان کو عزت دینا، ان سے محبت سے بات کرنا، احسن طریقے سے معاملات کرنا، ہاں نرمی کرنا لوگوں کے ساتھ۔ تو اچھے اخلاق آپ سوچیں کہ ادھر آپ نے روزہ بھی رکھا، رات کو قیام بھی کیا، اچھے اخلاق سے بھی سارا وقت گزارا، تو آپ سوچیں کہ پھر یہ اس کے برابر یعنی کہ ڈبل آپ کو اجر مل رہا ہوگا۔ پھر صدقہ کرنا، اس میں خاص طور پہ جیسے اکثر لوگ زکوٰۃ بھی اس مہینے میں کے لیے دیتے ہیں، تو اس مہینے میں جہاں زکوٰۃ بھی آپ دے رہے ہیں وہاں ویسے بھی صدقہ کریں، ایسے بھی لوگوں کو جو دینا ہے کھانا کھلانا ہے، اور جیسے آپ کو پتا ہے کہ آپ کھانا کھلاتے ہیں ایک شخص کو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اس اپنے بھی روزے کا ثواب ملتا ہے اور جس نے نہیں رکھا اس کو بھی یعنی کہ جس کو آپ نے کھانا کھلایا اس کو بھی پھر آپ کا بھی جو ثواب آپ کو ملتا ہے۔ پھر یہ صرف یہ نہیں دیکھیں کہ خالی روزہ رکھنے والا ہے اس کو آپ کھلا رہے، اب ہر کسی کو کھلائیے، ہر کسی کے لیے اس میں جو ہے لوگوں کے لیے کھانا کھلانا ہے، ان کی کوئی تکلیف دور کرنا ہے، اور اب آج کل کو ٹھنڈ بھی ہے ان کے لیے کوئی گرم کپڑے اینی تھنگ دیٹ یو کین گیو وہ ضرور کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں ویسے بہت سخی تھے، لیکن رمضان میں جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے۔ پھر اسی طرح سے جس کسی نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا یا کسی مجاہد کو سامان دیا تو اس کو اس کے برابر ثواب ملے گا، یعنی کہ آپ نے جو ہے وہ اپنا جو روزہ سو رکھا اس کو بھی جو ہے وہ اس کے برابر ثواب اور ڈبل ملتا جائے گا۔ آپ نے ایک کو روزہ کھلوایا، آپ نے ایک کسی اور مجاہد سے مطلب جہاد کر رہے ہیں، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے میں بہت سارے لوگ ہیں، اس میں آپ قرآن کو پڑھانے والا، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جیسے فرماتا ہے وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، تو وہ جہاد کبیرہ کیا ہے کہ اللہ کے قرآن کے ساتھ لوگوں تک قرآن پہنچانا، لوگوں تک اللہ کی باتیں پہنچانا۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی کسی کو اس بات میں جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے کہ وہ قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں، تو اس کے بھی جو وہ کر رہا ہے عمل اس کا ثواب ان کو بھی مل رہا ہے، اور جو ان کی مدد کر رہا ہے اس کو بھی اس کا ثواب مل رہا ہے۔ پھر اسی طریقے سے عید کا دن خوشیوں کا دن بڑا ہوتا ہے، لوگ اسی کے لیے بڑی تیاری بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو نماز سے پہلے صدقہ فطرہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا ہے، اور تاکہ روزے دار کے لیے لغو اور بیہودہ اقوال سے پاکیزی ہو جائے، یعنی کہ کوئی کمی بیشی ہو گئی، کوئی غلط کام ہو گیا تو پھر وہ کیا کرے، صدقہ فطر کرے، اور مسکینوں کو کھانا بھی مل جائے، یعنی کہ اس سے ڈبل فائدے ہوتے ہیں، وہ بھی ثواب کا کام ہے۔
چنانچہ کس نے اپنے اسے نماز عید سے پہلے پہلے ادا کیا تو یہ ایسی زکوٰۃ ہے جو قبول کر لیا گیا کہ یہ پھر اس وقت اگر آپ نے نماز سے پہلے اگر دے دیا تو پھر قبول ہو جائے گی وہ. اور جس نے اسے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہوگا. تو ہمیں تو قبولیت کے لیول چاہیے ہر عمل کے لیے، تو پھر کوشش اسی طرح کرنی چاہیے. اسی طرح جو ہے وہ نماز سے پہلے صدقہ فطر جیسے ادا کرنا ہے، پھر مسواک کرنا، غسل کرنا، بہترین کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، نماز عید پر جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا رمضان کے بعد جو عید ہے، پھر عید گاہ میں جاتے ہو کثرت سے تکبیرات پڑھنا، عید کی نماز سے پہلے اور بعد میں پھر کوئی نفل نماز نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، نماز پڑھ لی تو پھر اس سے نہ پہلے اور نہ اس کے بعد کوئی نفل پڑھی جائے گی، جیسے آپ عام طور پہ عید کی نماز کے جاتے ہیں. پھر حیض والی عورتوں کا بھی دعاؤں میں شامل ہونا چاہیے. خواتین کو بھی جو ہے وہ ایسی جگہوں پہ ضرور جانا چاہیے کہ وہ بھی نماز پڑھے، حتیٰ کہ حیض والی بھی وہ جائیں، بے شک وہ وہاں پہ نماز کی جگہ پہ نہ بیٹھے، دور جگہ پہ بیٹھے، لیکن جب نماز پہ دعا ہو رہی ہے تو اس میں ضرور شامل رہے. اور پھر یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اللہ سے محبت کو کہ محبت سے محبت حاصل کرنے کا جو ہے وہ مہینہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَن یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ جو کوئی تقویٰ کرے گا اور صبر کرے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتا محسنین کا اجر. اسی طرح تقویٰ اگر حاصل ہو گیا وَمَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو کوئی تقویٰ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے. وَارْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رزق دیتا ہے اس کو جہاں سے اس کو سوچتا بھی نہیں ہے. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو کہ توکل کرے اللہ پر تو وہ کافی ہے اس کو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقویٰ کرتا ہے، تقویٰ کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں بھی آسانی دیتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور جو کہ اللہ کا تقویٰ کرتا ہے وہ دور کر دیتا ہے اس کی برائیاں اس سے اور وہ بڑھاتا ہے اس کے اجر کو. اس طرح مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کہ اطاعت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور ڈرتا ہے اللہ سے، وَيَتَّقْهِ، اور تقویٰ کرتا ہے اس کا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے. تو اصل حصول تقویٰ ہے، اور اگر تقویٰ حاصل ہو گیا، اللہ کو راضی کر لیا، تو پھر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں تم سب سے زیادہ عزت والے ہو کہ اگر تم تقویٰ کرو. تو اللہ کی نظر میں ہم کیا چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت مل جائے، اللہ کی نظر میں ہم عزت والے ہو جائیں. تو اس تقویٰ کا حصول کریں، اللہ کی محبت کا حصول کریں، اس کے لیے اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی عبادات کو قبول فرمائے اور اپنی محبت اور اپنی رضا سب کو عطا فرمائے. آمین. آمین. جی آپا السلام علیکم، مجھے کچھ پوچھنا ہے. جی 1 منٹ ٹھہر جائیں. جی 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 السلام جی علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاک اللہ خیر سسٹر اسما، آپ نے بہت اچھی طرح سے آیات کے ذریعے، احادیث کے ذریعے ہم سب کی یاد دہانی کروائی کہ جو یہ مہینہ انشاءاللہ آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین صحت، خیریت، عافیت اور ایمان کے ساتھ اس مہینے تک پہنچائیں. اللہم آمین. بارک لنا فی رجب و آمین. شعبان و بلغنا رمضان. تو اینڈ آمین. may Allah reward you immensely for these آمین. reminders. جزاک اللہ ماشاء خیر. اللہ یہ ہم سب کے لیے جو ہے بہت فائدہ مند ہیں، اور ایک بہت اچھے موقع پہ ہم سب کی یاد دہانی ہو گئی کہ ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والے مہینے کو ہمیں کس طرح سے میکسیمم طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہے، عبادات کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، دعاؤں اور معاملات کے حوالے سے. جزاک اللہ خیر ونس جزاک اگین. اللہ خیر. وعلیکم السلام. جی جی سلمہ آپ جی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپا میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں آپ اس دفعہ رمضان ادھر نہیں کر رہی، تو آپا مجھے تراویح کا بہت پریشانی ہے، کیونکہ میں ہمیشہ جاتی ہوں، اس سال 3 مہینہ ادھر ہوتی ہوں تو تراویح مسجد میں پڑھتی ہوں. تو آپا مجھے گھر میں پڑھنی نہیں آتی ہے اور کبھی میں نے نہیں پڑھی، تو مجھے بتائیں میں کیا کروں. مجھے بہت پریشانی ہے آپا، میرے کچھ پیپر ورک ہے دیکھیے تو مجبوری جانا پڑ رہا ہے مجھے واپس.
اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی جماعت میں جا کے نماز پڑھیں، ٹھیک ہے؟ جماعت میں ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ جائیں گے تو وہ اصل عبادت ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جی یہ ہے کہ یہ کیونکہ نفل عبادت ہے تو یو جی کین ایزیلی جو ہے پرے ایٹ ہوم، آپ گھر پہ پڑھ سکتے ہیں اس کو، اور جی آپ اپنے بس اس میں اپنا کر لیں، اور اس میں یہ ہے کہ جیسے یہ ہے کہ اجازت کہ کیونکہ یہ نفل ہے اور پھر آپ جو ہے گھر میں ہی پڑھ ہیں تو پھر اس میں آپ قرآن کو بھی دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہمیں دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیں مثال ملتی ہے کہ جی وہ ایسے غلام تھے اور وہ پھر دیکھ کے بھی پڑھتے تھے۔ تو اگر آپ بہت کم موومنٹ کے ساتھ، یہ نہیں کہ بالکل ہی جو آپ موومنٹ بہت کریں، کوشش کریں کم موومنٹ کریں، ٹھیک ہے؟ تو اور ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری 20 پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی کوئی ان کی حدیث نہیں ملتی کہ 20 پڑھائیے، جی آپ چاہیں تو 8 بھی پڑھ لیں، آپ جو آپ کرتی ہیں صحیح ہے، جتنا آسانی سے، دیکھیں میں نے کہا نوافل ہے، جتنی آسانی سے پڑھ سکتے ہو۔ جی نغمہ حسین۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم مجھے آپ السلام۔ سے یہ پوچھنا تھا کہ جو ہمارے پیارے اس دنیا سے جا چکے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ان کے کچھ روزے مطلب پورے نہیں ہوئے تھے زندگی میں، تو ہوں، ہمیں ان کا کیا کفارہ دینا ہوتا ہے اور کیا طریقہ ہوتا ہے؟ میں اس دیکھیں بارے میں ہمیشہ کنفیوز۔ جی اصل میں اس میں ایک تو یہ ہے آپ کا فرسٹ آپشن جی کہ آپ روزے ان کی طرف سے رکھ لیں، کیونکہ روزے کی قضا ہوتی ہے نا، تو آپ ان کی طرف سے روزے رکھ لیں، اور obviously رمضان میں تو نہیں رکھ سکیں گے، لیکن جیسے the rest of the year جتنی آپ سمجھتے ہیں ان کے روزے چھوٹے ہیں تو وہ روزے رکھ لیں، اور ان کیس یو آر ناٹ کیپیبل آف ڈوئنگ اٹ، کیونکہ یاد ہے کہ یہ وارث رکھ سکتے ہیں۔ وارث کون ہوتے ہیں؟ اس میں سے جو بھی لسٹ ہے ان میں بچے بھی ہو سکتے ہیں، بیوی بھی ہو سکتی ہے، شوہر ہو سکتا ہے، یعنی کہ جو آپ کے قریبی ہیں، جو کوئی بھی ایسے نا آپ روزے رکھ سکتے ہیں، اور اگر نہیں رکھ سکتے تو پھر اس کی طرف سے ایک فدیہ دے دیں، روزے کا جو فدیہ ہوتا ہے۔ اب اس میں بھی ڈسپیوٹ ہوتا ہے کہ ایک وقت کا کھانا ہے یا 2 وقت کا کھانا ہے۔ دیکھیں ویسے تو طعام المسکین یعنی کہ ایک ہی وقت کے کھانے کا اس میں آتا ہے، لیکن اگر آپ 2 وقت کا بھی دے دیں، اس سے زیادہ دینا چاہتے ہیں، اور نارمل کھانا، کوئی یہ نہیں کہ پلاؤ بریانی ہی دینی ہے اس میں، یا تو پکا کے دے دیں یا پھر آپ ویسے ہی دے دیں، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم وہ فالو کریں تو obviously اس کا بھی ایک اپنا اجر ہے، ہم اسی کو فالو کریں، اور کوشش یہی کی جاتی ہے، کیونکہ آپ سب نے فرمایا تھا نا کل صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو، ٹھیک ہے؟ جی سو اف اٹس 8 you can do 8۔ وہ پوچھ رہی ہیں کہ واٹ اباؤٹ روزاز وچ ون ہیز مس بیکاز آف پریگننسیز اینڈ بریسٹ فیڈنگ؟ جدھر جاؤ تو وہ یہ تو دیکھیں وہ تو روزے آپ نے پورے کرنے ہی ہیں نا، روزوں کی قضا ہے، سو آپ نے وہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر اس کے بعد آپ روزے رکھ لیجئے، یا تو فوراً رکھ لیں یا بعد میں رکھ لیں، جب بھی آپ یو آر ایبل ٹو ڈو اٹ۔ اور ویسے یہ دیکھیں کہ بریسٹ فیڈنگ کے لیے روزہ نہ رکھنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اف یو کین، جیسے آپ لگتا ہے کہ جی ہم کرتے ہیں تو پیاس لگتی ہے، سب ہوتا ہے، تو اگر ایسے لگتا ہے کہ آپ کو روزہ نہیں رکھ پائیں گے بریسٹ فیڈنگ کے ساتھ، تو یہ ہے کہ کوئی بات نہیں، یہاں پھر بعد میں رکھ لیجئے، لیکن اگر رکھ سکتے ہیں تو رکھ لیں، بعض لوگ رکھ بھی لیتے ہیں، تو یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے؟ مجبوری ہے، جیسے نا کہ مریض ہیں، بیمار ہیں، کمزور ہیں for some reason. So if that is the case, then it's okay. You can don't keep, but you have to keep it later on. There is no fidya for it. Because obviously you're a young person, obviously when you're feeding a child and آپ جب بچے کو بھی دودھ پلا رہے ہیں، آپ کھلا رہے ہیں، آپ اس کے that means آپ capable ہیں نا رکھنے کے روزے، تو جو روزے capable ہیں، تو کیونکہ یاد رکھیں جو روزے کا جو بدل ہے نا، وہ فدیہ مطلب ایک آسانی تو اللہ نے دی ہوئی ہمیں، بٹ یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں روزہ رکھو، بیکاز دیکھیں روزہ جو ہے نا اتنی اسپیشل عبادت ہے کہ اس میں ہر چیز آ گئی ہے، اس میں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم اس پہ ایک جو دنیا ہے نا اس سے ہم بہت کٹ جاتے ہیں جب ہم اس میں لگے ہوتے ہیں، ہے نا؟ ایون کھانا بھی ہم کم پکاتے ہیں۔ سو the thing is that کہ this is a special time، روزہ کی جو ایک کیفیت ہوتی ہے نا دل میں، وہ اور کسی اور عبادت میں نہیں ہے۔ اس میں آپ کو صبر بھی کرنا سیکھنا ہوتا ہے، آپ کو اپنا بھوک کو بھی مٹانا ہوتا ہے، اس سے آپ کو فزیکل بھی آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے نا؟
اور مینٹل بھی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. So there are so many things which come together in the roza, and especially in the Ramadan because everyone is keeping it. So پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک اور ماحول بن جاتا ہے. پھر آپ کو اچھا لگتا ہے, آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کلوز ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور یہ ہمارا مقصد بھی ہے, میں نے کہا کہ ہم اس کی عبادت کے لیے تو آئے ہیں. اور جب آپ اللہ سے تعلق آپ کا, جیسے روزے میں آپ صحیح سے روزہ رکھیں نا, جیسے رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے بچا لے, اللہ تعالیٰ مجھے مشکل سے بچا لے, اللہ تعالیٰ میری پریشانیاں دور کر دے. آپ کو ایسے لگتا ہے آپ ہلکے ہو گئے ہیں جب آپ رمضان کے روزے رکھتے ہیں. آپ بہت گڈ فیل کرتے ہیں. آپ ہر وقت کھانے کی نہیں سوچ رہے ہوتے, نہ کھا رہے ہوتے. You are so light in Ramadan, which does not happen in any other months. And the thing is that which it basically shows that Allah is really putting His mercy on you, showering His mercy on you. اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کو فیل ہوتی ہے جب آپ ویسے روزہ رکھتے ہیں جیسے اللہ چاہتا ہے آپ روزے رکھیں. آپ کا جو کلوزنس اللہ کے ساتھ رمضان میں ہوتا ہے کوئی اور مہینے میں نہیں ہو رہا ہے نا. اچھا لگتا ہے نا رمضان میں, ماحول اچھا ہو جاتا ہے, the family comes together, everything you feel is with you. اور یہی ہمیں کوشش کرنی ہے, یہی ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم یہ چیز حاصل کریں, کہ اس ایموشن کو, اس فیلنگ کو ہم نے حاصل کرنا ہے. خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جیسے رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں, اور خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں وہ جو اس میں دنیا سے جاتے روزے کی حالت میں. اچھا سوال, از اعتکاف فار ویمن بیٹر ایٹ ہوم اور ماسک؟ دیکھیے اعتکاف جو ہے وہ اللہ کے سے تعلق کرنے کا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایون ازواج مطہرات یوز ٹو ڈو اعتکاف ان دا مسجد. ٹھیک ہے, تو اصل اعتکاف جو مسنون اعتکاف ہے وہ مسجد میں ہی ہوتا ہے. اور یہ کہ گھر پہ اگر کوئی الگ سے بیٹھ کے اور عبادت کرنا چاہتا ہے وہ کرے, لیکن مسنون عبادت جو ہے وہ اعتکاف کی وہ مسجد میں ہوتی ہے. اور بعض مساجد میں انتظام بھی ہوتا ہے خواتین کے لیے بھی. پھر should witr be read after Tarawih or after Tahajjud? Also, is it compulsory to complete Quran in Tarawih? First of all, it is not compulsory to complete Quran in Tarawih. آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ تراویح میں قرآن کو ختم کریں. اور پھر اسی طریقے سے وطر جو ہے وہ آپ پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اوکے, دیر از نو کمپلسری کہ نہیں آپ آخر میں ہی پڑھیں گے. تو اگر آپ کو لگتا ہے جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ میں تو پتہ نہیں اٹھوں نہ اٹھوں تو میں کیا کروں, وطر آپ پڑھ لیں, وطر آپ پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد بھی آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں. اور یہ میرے فتویٰ نہیں ہے, یعنی وہ تو آپ بولیں گے وہ اسما باجی نے بولا تھا تو ہم کیا کریں. تو یہ اسما باجی نے یہ جو ہے وہ فتوے ہیں اور یہ اس کے وہ پڑھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, میری تھوڑی سی ایک جو آپ لوگوں کے لیے میں اپنے لیے کرتی ہوں کہ ایڈوائس کے prepare for whatever the عبادات you have to do. آپ نے کہاں جانا ہے, آپ کے کپڑے, آپ کے everything جو بھی آپ کی نیڈ ہے آپ کی عبادات کے لیے وہ سب آپ اس کو انشور کریں. جو آپ کی تیاری ہے اس میں عید کی تیاری ہے whatever, وہ کوشش کریں حد درجہ کہ رمضان سے پہلے ہو جائے. اور پھر سب سے زیادہ اپنے دل کی تیاری کر لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے یہ مہینہ عطا فرمائے اور میرا دل جو ہے اس پہ جمع رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو. دیٹس اٹ. ٹھیک ہے, اور کھانے پینے کا بھی دیکھیں بہت زیادہ ہیوی کھانا نہیں کھانا ہے, لائٹ کھانا کرے. ٹھیک ہے, جس حد تک بھی ہو سکے, بٹ ضرور سحری کیجیے, ضرور اچھا سا جلدی سے افطار کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کی عبادات کو قبول فرمائے, آپ لوگوں کے لیے رمضان کو آسان رکھے, آپ سب لوگ کو صحت و تندرستی کے ساتھ اس رمضان سے گزارے, اور دوسروں کے لیے جتنی بھی خدمت کرنا ہے, نیکیاں کمانے کا موقع ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بہترین اور آپ سب سے اللہ تعالیٰ بہترین نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے قبول کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.